बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, 5 फरवरी का जब जिक्र आता है तो हमें कश्मीर का वो सारा मंज़र याद आता है जो जिस तरह से हमारे माँ बहनें, हमारे भाइयों के ऊपर जो है भारतीय हुकूमत किस तरह से जुल्म कर रही है। कई दिहाइयों से जुल्म सहते आने वाली कश्मीरी अवाम जो है वो आज भी जो है आज़ादी की मुंतज़िर है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से और बाकी ममालिक में भी कश्मीर के हवाले से जिस तरह से इज़हार यकजहती उनसे मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी एक छोटा सा पैगाम दिया जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीरी भाइयों और बहनों से इज़हार यकजहती जो है करते आ रहे हैं और जो है गुज़श्ता 75 साल से भारतीय जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो जो उनका अपना एक जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक आज़ादी की जो उनमें एक जद्दोजहद और जो एक एहसास है वो इंशाल्लाह वो ज़रूर उनको मिलेगा। हम सब उनके शाना बशाना खड़े हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से वीर कोहली साहब और दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं एमकिन पाकिस्तान से राजू राशिद साहब। आप लोग खुश आमदीद कहूँगी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, जब भी कश्मीर का जिक्र आता है और स्पेशली 5 फरवरी जो कि योम यकजहती हम मनाते हैं, पूरी कौम जो है कश्मीरी बहन भाइयों से उन पूरी कौम के साथ जो है उनकी हम एक यकजहती का इजहार करते हैं क्योंकि जुल्म ज़्यादतियाँ जो वो सहते आ रहे हैं और अभी तक उनके घर, उनकी ज़मीनें, मतलब जिस तरह से हमने देखा कि उनके ऊपर भी कब्जा होने जा रहा है। काफ़ी परेशानी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिस तरह से ज़्यादती मतलब उनको ज़्यादती उनके ऊपर हो रही है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज जो कश्मीरियों से यकजहती का जो दिन पाकिस्तान हर साल मनाता है उसमें हम उन कश्मीरी हमारे बहन भाई जितने भी वहाँ जो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है उन सबसे हम यकजहती का इज़हार करते और ये अहद करते हैं जो कि हम पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से हम अहद और हर साल और हर दफ़ा ये करते हैं। आज का तो दिन चलो एक ऐसी फार्मल दिन मनाते हैं, अदरवाइज़ तो हम हमेशा हर दिन और 24 घंटे हमारी दिलें पाकिस्तानियों की, तमाम पाकिस्तानी जो 22 करोड़ लोग हैं उन सब की दिलें पाकिस्तानियों की कश्मीरियों की यकजहती के साथ धड़कती हैं और हम उनके साथ हैं। देखें, दुनिया में कुछ मजालिम ऐसे होते हैं जो ढके छुपे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मंजर आम पर आते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल इदारे जो कि कहीं दुनिया के किसी कोने में दूर दराज जहाँ पर टेलीविज़न नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर कहीं किसी इंसान के साथ कोई वायलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की तो वहाँ पर वो UN लेवल तक बात चली जाती है और उस पर जो एक्शन होता है उस पर यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे जो है वो उस पर मीटिंग्स करते हैं और वो पूरी दुनिया को वो खड़ा कर देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया उस पर चीखती चिल्लाती है। लेकिन ये कश्मीर ऐसा है कि पिछले 75 सालों से वहाँ पे दिन दिहाड़े सरेआम गोलियों की बौछार और वहाँ पे मासूम बच्चियाँ, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग सबके साथ और मस्जिदें, वहाँ इबादत गाहें, उनके साथ सारा दुनिया में ऐसा कहीं जुल्म ज्यादती हमने नहीं देखी जिस तरह पिछले 75 सालों में वहाँ पर कयामत बर्पा किया हमारे पड़ोसी मुल्क ने। समझ नहीं आती कि वो जो नाम निहाद इंटरनेशनल इदारे हैं जो कहीं भी किसी एरिया में कहीं भी अगर एक बंदे के साथ ज्यादती होती है तो वहाँ वो दिखावे की तरह फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो वहाँ बड़े बड़े नारे और मीटिंग्स हो जाती हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई कमीशन नहीं बनता, कोई बात नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर और ये बताऊँ मैं, ठीक है हमारे जो मुसलमान भाई पूरी दुनिया में जो रहते हैं वो क्योंकि मजहबी तौर पे मुसलमान भाई कह के उनके साथ यकजहती करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया में जो इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना तो पूरी दुनिया में जो इंसान बसते हैं उन तमाम इंसानों को वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी अकीदत या किसी भी उस पर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, उन सबको इंसानियत के नाते ये इंसानियत का बहुत बड़ा एक पिछले 75 सालों से एक समझो कि मातम वहाँ बिछा हुआ है, उस पर पूरी इंसानियत को बोलना चाहिए, उठ खड़ा होना चाहिए और ये इंसानियत का मामला है और इसको इंसानी बुनियादों पे, तरजीह बुनियादों पे फौरी तौर पे हल करना चाहिए। और ये राइट किसका है? ये ना इंडिया का राइट है ना किसी और का राइट है। ये राइट इस जो सरजमीन है कश्मीर की उस पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों का राइट बनता है। तो यूनाइटेड नेशन को बीच में आना चाहिए और फौरी तौर पे वहाँ उनके रेफरेंडम करवाया, जो भी यूनाइटेड नेशन करवाए, कोई और थर्ड पर्सन आके इंटरनेशनल कोई इदारा है और उनके साथ बैठ के जो कश्मीरियों की राय है वो जहां जाना चाहते हैं जिस तरह जाना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। हमारी टोटल हमदर्दियां
اور ہماری ساری یکجہتی ان کے ساتھ ہے. بالکل. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیس ہو جاتا ہے, اس میں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کھڑا ہو کے پوری ان کی جو ہے وہ میٹنگز چل رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر فوری طور پہ نظر ثانی کرتی ہے. لیکن جو اتنا بڑا ظلم کئی دہائیوں سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں جو ہے کوئی ادارہ آواز اٹھا رہا ہے, کیوں سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اظہار محبت ان سے مطلب اظہار کرتے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ اس طرح سے نہیں کر پا رہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ان کی آزادی کے لیے. لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن بہت جلد آنے والا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی دہائیوں سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو وہ ایک جو ظلم کی جو یہ کہانی ہے وہ بہت جلد رک جائے گی. یہ بھی ایک کہانیوں میں ہوا کرے گا کہ جو ہے کشمیر کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا, لیکن اب کشمیر آزاد ہے. میں راجہ راشد صاحب آپ سے جانوں گی آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یوم یکجہتی کشمیر کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے اندر جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی یہ کشمیر کے حوالے سے کہ یہ اس ڈسپیوٹ کو ریزولو کرنے کے حوالے سے, تو انڈیا نے اس کے اوپر ٹرو اسپرٹ میں ایز اٹ از اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی اس وقت سے لے کے آج تک. اور الٹیمیٹلی انہوں نے آرٹیکل جو ان کا آرٹیکل ہے 370 اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے اس کو انڈین ٹیریٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. اور اقوام متحدہ کی ریزولوشن کی موجودگی کے اندر اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی باقی جتنی بھی پاورز ہیں, کرتا دھرتا جتنے بھی ممالک ہیں, تو یہ ساری بات جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آج ہم یہ صرف کشمیر ہی نہیں باقی اور بھی بہت سارے دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ان کو ان کا حق رائے دہی جو ہے یا ان کا جو رائٹ ہے ان کو نہیں دیا جا رہا, ان کا استحصال ہو رہا ہے. تو آج مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو یہ یوم یکجہتی کشمیر ہمیں اس بات کی طرف 1914 کے اندر دوبارہ لے کے ہمیں سوچنے کی طرف وہاں لے جاتا ہے کہ کیا دنیا جو ہے دوبارہ پہلی عالمی جنگ کے اس دہانے پہ کھڑی ہے. تب بھی ایسے ہی تھا جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جو ان کے حق رائے دہی یا ان کے اس طریقے سے ان کے جو رائٹس تھے ان کو نہیں دیے گئے, تو ایک عالمی جنگ ہوئی, اس کے بعد دوسری عالمی جنگ ہوئی, پھر اس کے بعد لوگوں کو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے گئے, پھر جا کے ان کو ایک طرح سے محسوس ہوا جی کہ ہمیں کوئی آپس میں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اور ایک اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا. اور پھر اس کی انہوں نے دوبارہ سے آ کے اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دنیا جو ہے بہت زیادہ ترقی کر گئی. کچھ ممالک تو ترقی کی دوڑ میں بہت اپ کمنگ سپر پاور ہو گئے, کچھ سپر پاور ہے, اس کے باوجود وہ اس بیسک پرنسپل کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج دوبارہ سے جو دنیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ 1914 کی دہائی کے اندر واپس چلی گئی ہے. جو مائنڈ سیٹ ہے پھر وہی ہے, اور جیسے نیشنل لیول کے اوپر یہ چیزیں ہیں کچھ, یہ اسی طرح انٹرنیشنلی بھی یہ جو سپر پاورز ہیں ان کو اس چیز کے اوپر انٹروین کرنا چاہیے کہ ایک ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے اس کے باوجود انڈیا کی طرف سے اس کی وائلیشن کرنا اور پھر باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرنا, اس کو انڈین ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا, تو اس کے اوپر تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ جو اس میٹر کے اوپر ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی. پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ فوراً ساری دنیا کی میڈیا اور سوشل میڈیا کی پاکستان کے اوپر آ جاتی ہیں. پاکستان نے کتنی بڑی سیکریفائس دی اپنے مشرقی اور مغربی بارڈرز کے اوپر, کتنا بڑا پاکستان نے یہاں پہ ہزاروں جو ہے نا وہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں کہ پاکستان نے وار اینڈ اگینسٹ ٹیرر کے اس میں بھی قربانیاں دیں, اور اس کے بعد افغانستان کی سٹیبلٹی کے اندر بھی. اور اسی طرح کشمیر جو ہے ڈے ون سے کشمیر کی جو آزادی ہے ان کا جو حق آزادی ہے اس حوالے سے جو پاکستان نے جتنی بھی جدوجہد پولیٹیکل جدوجہد کی, تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو پاکستان تو اپنا رول پلے کر رہا ہے. لیکن ایک اور جو سوالیہ نشان باقی اسلامی ممالک ہیں ان کی جو یونٹی ہے, ان کے جو انٹرسٹ ہے کہ کیونکہ یہ اگر سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے ایک انڈیویجول انٹرسٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے تو ٹرن وائز باقی لوگوں کی بھی باری آنی. آپ دیکھ لیں عراق کے اندر کیا ہوا, پھر اس کے بعد باقی اور ممالک ہیں, افغانستان کے اندر کیا ہوا. تو جب تک مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے, ایک پلیٹ فارم کے اوپر اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو لے کے اس کو اپنی OIC کو فعال نہیں کریں گے, تب تک تو یہ ساری چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. اور اس چیز کو آپ رولڈ آؤٹ کر نہیں سکتے, یہ کوئی عام ایشو ہے نہیں
کہ اس کو آپ اس کو فار دا ٹائم بینگ کہیں جی ایسا، یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے پاکستان کے جو یہ جینوئن ایشو ہے، اور اس لیے اس کے اوپر تو ہر فورم کے اوپر پاکستان نے پہلے بھی بات کی ہے، آج بھی ہے، جو بھی گورنمنٹ رہی انہوں نے اپنی پولیٹیکل جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ ساری کرتے رہے، لیکن انڈیا کے اوپر جو انٹرنیشنل قوتیں ان کو اس چیز کو باور کرانا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے، یا تو پھر پاکستان اس طریقے سے کرتا تو سارے آ جاتے ہیں کہ یہ کہتے جی ساری ٹیریٹری جو ہے وہ پاکستان کی، جب ایک انٹرنیشنلی اس کو ڈسپیوٹڈ قرار دے دیا گیا ہے، اس کے اوپر جب ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کی ہے، تو اس کے بعد ہم نے کوئی اپنی اس میں اپنے فیور میں تھوڑی کروائی، وہ تو اقوام عالم نے اس چیز کو وہ کرتے ہوئے کہ انصاف کرتے ہوئے ایک ریزولوشن دی کہ یہ جو ایریا ہے یہ اس کے اوپر کشمیری جو ہے ان کا رائٹ ہے، اس کے باوجود آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مین رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بھی ابھی بھی اب جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ تو ٹائم ٹو ٹائم باقاعدہ طور پہ ہر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اور کشمیر کمیٹی باقاعدہ طور پہ ایک بنتی ہے تاکہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ریگولرلی اس کو ایڈریس لیکن پھر بھی وہ مسئلے حل ہو کے نہیں دے رہے نا، وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے، اس میں کوئی مطلب ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم 1914 میں واپس جا رہے ہیں. یہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ ایک نارمل معاملات میں بھی دیکھیں، جب کوئی ناانصافی کر رہا ہوگا تو آپ اس سے پہلے بات چیت کریں گے، جب وہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد لڑائی ہوگی. تو لڑائی یہ کوئی 1 2 4 کی نہیں، تو خطہ اس طریقے کا ہے. یہ تو دوبارہ سے چیزیں وہی 1914 میں، اس کے بعد پھر اتنا نقصان کر کے پھر عالمی دنیا جو ہے وہ یہ سمجھے گی ابھی ہم پھر مل بیٹھنا چاہیے، کوئی ایک ہمارا ایک لڑائی جو ہے اس چیز کا حل نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. پہلے بھی تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے. آپ پہلی دوسری عالمی جنگ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ کس وجہ سے ہوئی. یہی ہوا، لوگ دنیا کے اندر ناانصافی ہوئی، اور اس میں جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں انہوں نے کہا جی انہوں نے نہیں مانے لوگوں کے رائٹس، جس وجہ سے 2 حصوں میں دنیا تقسیم ہوئی، ایک سالوں سال کی ایک جنگ ہوئی اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. تو یہ ساری چیز کو روکنے کے لیے ان ایشوز کو اقوام عالم جو ہیں ان کو انٹروین کر کے، جو اپنے آپ کو جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں سپر پاور، انٹروین کر کے اس مسئلے کو حل کروائیں. ادروائز یہ ایک چنگاری ہے جو کل کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آگ کی صورت وہ کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کسی کی اس طریقے سے رائٹس جو ہیں وہ اگر آپ نہیں دیں گے اور ان کا جو حق ہے اس کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو یہ کب تک چلے گا؟ صحیح بات ہے. الٹیمیٹلی اس کا جو ہے ریئیکشن تو کسی نہ کسی طرف سے آئے گا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی ویر جی صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لوگ باتیں کرتے ہیں جب بھی پولیٹیکل پاکستان ودن پاکستان کے اندر جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں ہم اور کشمیر کو اس کے ساتھ ایشوز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی اتنے سالوں سے کشمیر کمیٹی بنی ہے کیا ہوا. میں اس کا تھوڑا سا بتاؤں کہ ہاں ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول تک اتنی بڑی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی. ہماری نظریں تھی بین الاقوامی ادارے جو بھی یونائٹڈ نیشن ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہلاتے ہیں، پوری دنیا پہ 200 کے قریب ممالک ہیں، سب پہ نظر رکھتے ہیں، اور وہ بہت دور دراز افریقہ جیسے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور یہاں پہ سر عام دن دہاڑے اور ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہوتا ہے، لائیو نشریات چل رہی ہوتی ہیں جو ان کو نظر نہیں آتی. لیکن ہماری جو کشمیر کمیٹی تھی نا ان کے دوران، اس سے پہلے جو میں یہ عمران خان کے دور کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں ابھی کے پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہر دفعہ یہ آتا ہے کہ جی اس سے پہلے تو اتنے سال کشمیر کمیٹی تھی کیا ہوا. تو اس میں یہ کہنا جو کہ حقیقت ہے، مجھے اس وقت اس پالیٹکس کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ضروری ہے جو حقائق ہے سامنے رکھنا کہ دیکھیں اس سے پہلے انڈیا کو یہ جرات نہیں ہوئی تھی کہ 370 اور 35A جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی ہندوستانی کشمیر کے اندر کوئی پراپرٹی خرید نہیں کر سکتا. یہ کشمیریوں کو آزادی تو ظاہر ہے وہ پروسیس میں ہے، وہ اپنا جان کے نذرانے دے رہے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، عورتیں، معصوم بچے، بزرگ سب لڑ رہے ہیں، اپنے ظاہر حقوق ان کو ملے گا ایک نہ ایک دن، مالک بھی ہے اوپر انصاف دینے والا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس سے پہلے اس جو قانون تھا اس میں ایک پروٹیکشن تھا کہ کوئی بھی انڈین، باقی جو ممالک پورے انڈیا کا باقی جو صوبے ہیں اس میں سے کوئی بھی بندہ وہاں پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتا تھا کشمیر کے اندر. تو یہ جو قانون بنا اس میں 2 چیزیں انہوں نے خوفناک کی. ایک تو یہ کہ ان کو سب کو پرمیشن دے دی کہ آپ کہیں بھی جا کر پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہو. اور دوسرا جو کشمیر تھا اس جموں سے لداخ کو الگ کر کے ان کو 2 حصے کر دیے ان کی طاقت کم کرنے کے. ان کا یہ خواب ہے، کیا کہتے ہیں، بدنیتی ہے ان کی کہ ان کو طاقت کو ہم کم کریں یہ وہ. اور دوسرا کہ یہ پراپرٹی خرید کرنے کا جو انہوں نے قانون میں پرمیشن دیا تاکہ وہاں باقی لوگ آباد ہو سکیں اور ان کی پاپولیشن کم کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو انڈیا کا ابھی جو مکرو چہرہ ہے جس کے اوپر انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے دھرم کا اور یہ ہندوتوا کا، یہ پورا ڈرامہ ہے. دیکھیں ہم تو، میرے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مودی کاسائی کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جو ہندو دھرم یا ہندوتوا کی بات کرتے، میں بھی ہندو ہوں، ہندو دھرم کیا کہتا ہے کہ تم مرغی کا انڈا نہیں کھا سکتے، اور یہ لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں. صحیح بات ہے، یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ مرغی کا انڈا نہیں کھا سکتے، لیکن انسانی جانوں کی آپ جان لے رہے ہیں، انسانیت کی آپ جان لے رہے ہیں نا ایک طرح سے دیکھا جائے. آپ کشمیر دیکھیں، آپ وہاں پہ گجرات دیکھیں، آپ احمد آباد میں جو ظلم زیادتی اور وہ دیکھیں، تو وہاں آپ زندہ انسان، ایک گھروں کے اندر بچے بیٹھے، عورتیں بیٹھی، آپ دروازے بند کر کے اوپر آگ لگا رہے ہو. صحیح بات ہے، کتنا افسوس کی اور بات ہے. آپ کشمیر میں تو یہ آپ ہندوتوا کا ڈرامہ کس کو دکھا رہے ہو؟ تو یہ جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ کاسائی جو ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، ان وحشتوں کو پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے. یہ ہندوتوا کوئی نہیں ہے. ہندو دھرم جو ہے وشنو دھرم ہے، اور وشنو دھرم میں کوئی بھی کسی کے ساتھ جاتی، اب مرغی کا انڈا نہیں کھا سکتے، اور کیا آپ یہاں انسانوں کو زندہ جلا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے خود بھی بچے، آپ خود بھی بہن بیٹی ماں باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ ایک انسانی جان کی جان لے رہے ہیں. یس، تو یہ جو مکرو چہرہ ہے ان کو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جو کشمیر کا معاملہ ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو کا مجھے ایک وہ فکرہ یاد آتا جس نے بڑی جذباتی ہو کر اسپیچ میں کہا تھا کہ میں انسان ہوں، میرے سے 1000 خطائیں ہو سکتی ہیں، انسان خطا کا گھر ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے، میں نے بھی دیکھا تھا. ہاں، تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سب سے میری درخواست ہے آج کے دن خاص طور پہ کہ خدا کشمیریوں کے معاملے میں وہاں انسانوں کی وائلیشن ہو رہی ہے، انسانیت کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہاں معصوم بچے، عورتیں، بڑے، ان کی ایجوکیشن بین ہے، ان کی عبادت گاہیں بند لگی ہوئی ہیں. تو وہ سارے جو معاملات ہیں، اس پہ تمام پاکستانی 22 کروڑ، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو کشمیر کے معاملے میں ایک ہو جانا چاہیے، جہاں آپس میں جتنے بھی وہ چیزیں ہوں. اسی طرح میڈیا کے لوگ ہیں، اسی طرح باقی جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ مل کر، پورے پاکستان کو مل کر یہ آواز اٹھانی چاہیے اور بین الاقوامی اداروں تک یہ پہنچانا چاہیے. ان کے جو کانوں میں پتہ نہیں کیا پردے لگے ہوئے ہیں، تو ان کو وہ پردے کھول کے ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ آپ لوگ ایکشن لیں، آپ لوگ اپنا اس میں کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا روی جی صاحب، وہاں پہ تو اب ان کی پراپرٹیز جو ہے نا، ان کی جو زمینیں وغیرہ، وہ سب بھی اب ان سے چھینی جا رہی ہیں کشمیری بہن بھائیوں سے. دیکھیں اس سے پہلے یہ قانونی لیگل نہیں تھا، اب یہ انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے. اور وہ اس وقت میرا خیال تھا کہ ہمیں پورے پاکستان ایز اے گورنمنٹ میں فوری طور پہ ہمیں وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پائے. اور ہم اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے، یہ 2019 کی بات ہے، تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ وہاں پہ گئے تھے امریکہ، اور جب وہاں پر آئے تھے، یہ وہاں کشمیر کی باتیں ہوئی تھی انہوں نے اسپیچ میں، تو بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے ہم سب نے سنی تھی. وہاں جب واپس آئے تو وہ لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے دھول بجا کے، شہنائی دھول، ان کو ویلکم کیا تھا کہ کشمیر کی بہت بڑی جنگ جیت کے آ رہے ہیں. ہاں، اور وہ دھول شہنائیوں سے ان کو ویلکم ہوا تھا. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ انڈیا نے وہ جو قانون تھا کشمیریوں کے لیے آخری وہ تھا کہ بھائی کم سے کم ٹھیک ہے ہماری جنگ تو جاری ہے آزادی کی، لیکن کم سے کم ہماری پراپرٹی تو کوئی خرید نہیں کر رہا نا، کوئی اور وہاں کے بس نہیں رہا ہے. ہاں، تو یہ تھا. پھر وہاں جہاں آ کے جب یہ جس دن یہ ہوا ہے، اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر جمعے کے دن میرے تمام جو وہ کارکن ہیں پارٹی کے، وہ آئیں گے اور نکلیں گے، پورے پاکستانی نکلیں گے، اور ہر جمعے کے دن نماز کے بعد 2 گھنٹے جو ہے وہ کشمیریوں کے یکجہتی میں مظاہرہ کریں گے. وہ 1 یا 2 جمعے ہوا اور اس کے بعد وہ ختم. میں یہ سمجھتا ہوں، میں پتا کہ میں یہ بات دکھ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری ہماری حرکتیں جب کشمیری سنتے ہوں گے، جب دیکھتے ہوں گے، تو ان کے دلوں پہ کیا گزر رہے ہوگے کہ بھائی ہم، وہ کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ بھائی ہمارا جھنڈا لے کے، وہ کہہ چکے ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا، ان کو پتا ہے کہ جھنڈا اوپر کریں گے نیچے سے گولی آئے گی جو ان کے سینہ پار کر جائے گی، پھر بھی وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس آسرے کھڑے ہوتے ہیں کہ پاکستانی ہمارا آواز اٹھائیں گے. اور ہماری حرکت یہ ہو تو قسم سے ہمارے ڈوب مرنا چاہیے. باقی بہت امید ہے پاکستانی قوم سے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اپنا جس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے، آپ لوگ پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے دکھ میں آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، جس طرح سے ہم لوگ آج ایک پروگرام کر رہے ہیں، ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. مطلب واقعی یہ تھا پاکستانی قوم سے ان کو بہت امید ہے. راجن راشد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں کیونکہ جب کوئی بھی 2 ممالک کے درمیان میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی جو پلیٹ فارم تھا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کی وائلیشن 1 دفعہ نہیں 1000 بار انڈیا کی طرف سے کر دی گئی.
تو ان کی طرف سے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی. پاکستان کی طرف سے جتنے بھی آپشنز تھے ان کے اوپر پولیٹیکل آپشنز تھے ان کے اوپر ورکنگ ہر گورنمنٹ کے دوران ہوئی, اور پاکستان اپنے جو سٹانس ہے اس کے اوپر آج بھی کھڑا ہے. اور کمپیریٹیولی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے اندر آج بھی کشمیریوں کے علاوہ کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتا. آج بھی انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, اور یہ معاملہ ابھی تک ایز اٹ از چل رہا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کی وائلیشن وہاں سے ہوئی ہے. آج بھی انٹرنیشنلی جو بھی کرتا دھرتا اقوام متحدہ کے اندر ہیں, یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ سے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹامک کنٹری ہیں, اور دونوں, اور اس کے علاوہ کمپیریٹیولی دیکھیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں, اور اس کے باوجود آپ ایک انڈسپیوٹیڈ جو ایک چیز ہے وہ اس کو انڈسپیوٹیڈ اس طریقے سے آپ نے چھوڑا ہوا ہے جان بوجھ کے. انٹرنیشنل پاورز جو ہیں, تو اس طریقے سے کر کے آپ جو ہے وہ دنیا کے لیے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایز اٹ از یہ چیز ہو چکی ہے. تو یہ اقوام عالم کے اندر, اقوام متحدہ کے اندر جو لوگ بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں, یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ بھائی آپ یہ ویسے بھی دیکھیں دو لوگوں کے درمیان بھی اگر جھگڑا ہوتا ہے تو ایک تیسری فریق آ کے ان کے بیچ میں صلح صفائی کرا دیتا ہے. جب ایک تیسرے فریق نے آ کے صلح صفائی کرا دی, ایک ریزولوشن دے دی, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے سالوں سال سے یہ معاملہ ہے انڈیا کی طرف سے ہر درمی. اور اس کے علاوہ آپ انڈیا کے اندر دیکھیں کتنے زیادہ اس حوالے سے جو ڈسکریمنیشن ہے باقی اور لوگوں کے ساتھ, اس حوالے سے دیکھیں کہ کتنی وہاں پہ ڈسکریمنیشن لوگوں کے ساتھ, جنرل جو انڈیا کے اپنے سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ڈسکریمنیشن کی گئی. اور اس چیز کو ہم بڑی ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جا کے اور بڑی بولڈلی اس چیز کو, جو پرائم منسٹر کا جو ایکٹ ہے انڈین پرائم منسٹر ایکٹ کا, اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا کہ وہ اس حوالے سے ان کا جو ایکٹ ہے جو چاہے وہ انڈیا کے باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے ہے یا کشمیر کے حوالے سے, تو اس سے تو بالکل کلیئر ہے پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی اس میں تو کبھی دو رائے نہیں ہوئی کہ ان کی طرف سے کوئی بھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اس کی آواز نہیں اٹھائی گئی. لیکن وہ آواز سنتے نہیں ہیں اقوام عالم کی طرف سے, یا تو یہاں پہ کوئی ریزولوشن نہیں ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھی, چلیں جی ٹھیک ہے ابھی وہ ایک ہوگا, سنا جائے گا اقوام متحدہ کی طرف سے. جب ایک چیز کر دی گئی ہے تو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے, اور ان دو ملکوں کے بیچ میں چھوڑا ہوا ہے, دونوں نیوکلیر پاور ہیں. صحیح بات. تو اس کے اوپر انٹرنیشنلی آپ کون سی گیم کرنا چاہ رہے ہیں, کون سی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں, یا آپ دیکھیں باقی کو کسی اور ملک کی طرف ہو تو یہ سارے ایک دم جو ہے وہ فوری طور پہ یہ الرٹ بھی ہو جاتے ہیں, یہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے بالکل ایسے. ابھی دیکھیں افغانستان کے اندر ایک ایشو تھا, پاکستان نے بھرپور طریقے سے جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم تھی, پاکستان نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی جو شہادتیں ہوئیں, قربانیاں دی. اور معیشت دیکھ لیں آج ہماری, یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے جو 20 سال 40 سال پہلے رشیا والی, اس کے بعد جو یہ 40 سال سے وہ یار ایٹ اسٹیٹ آف وار. ہم نے پہلے رشیا کی اس میں جنگ میں جو ہے وہ ہم نے اپنا رول پلے کیا, پھر یہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کے الائز کے طور پہ, تو اس وجہ سے ہماری معیشت کا یہ حال ہوا ہے. آپ کسی بھی ملک کے بارڈر کے اوپر 40 سال تک جنگ رکھیں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے, پھر بھی اللہ نے پاکستان کے اوپر بڑا کرم کیا پھر بھی ہے. تو آپ اس طریقے سے نہ کریں. پاکستان کی جو بھی انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کو پاکستان کی اس چیز کو اور کشمیریوں کے ان رائٹس کو ان کو مین رکھنا چاہیے, اور پرٹیکولرلی اپ کمنگ سپر پاور جو چائنا کو, جن کا ویٹو پاور بھی ہے, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, رشیا کو رول پلے کرنا چاہیے, خطے کی جو طاقتیں ہیں, اور باقی جو دوسری یو این او کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس کا, آپ ایک چیز کو سالہ سال چھوڑ دیں گے تو وہ جب بات چیت سے پولیٹیکلی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, ان کے رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے, تو اس کا ایک نہ ایک دن کیا ہوگا, اس کے وہ پھر لڑائی ہے, پھر جھگڑا ہے, پھر آپ دوبارہ تیسری دفعہ پھر بیٹھیں گے ساری اقوام عالم, پھر بیٹھ کے وہ سوچیں گے یار کہ دنیا میں جو ہے ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, پھر کچھ یونائٹڈ نیشن. اچھا, اگر لڑائی جھگڑا ہے بھی تو آپ لوگ آپس میں جن کی لیڈرشپ ہے آپ ان سے اس طرح سے بات چیت کریں, لیکن عوام کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کا کوئی مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. اس میں چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے, مطلب جو کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں تمام کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ یہ این جی اوز کے نام پہ یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے 1000 آف این جی اوز دنیا میں کام کر رہی ہیں.
تو کیا ان سب کو یہ جو این جی اوز بنانے والے اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنے والے ان ملکوں میں جو سوورن سٹیٹس ہیں ان کے اندر جا کے یہ کہتے ہیں جی یہ فلانی وائلیشن ہے فلانی، وہ والی وائلیشن آپ کو نظر نہیں آتی جو کشمیر کے اندر ایک ملٹری آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے اور لوگوں کی کلنگ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے وہ نظر نہیں آتی؟ وہ جو این جی اوز کا ایک سوورن سٹیٹس کے اندر جا کے کام کرنا، یہ لوگ وہاں جا کے کیوں نہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے؟ آپ اس کی جو ڈوئل فیس ہے دنیا کا کشمیر کے حوالے سے پرٹیکولرلی، وہ چیز جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو سوورن سٹیٹس کے اندر جا کے چیزیں پوائنٹ آؤٹ آپ کرتے ہیں کہ وہ یہ یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، تو جو وہاں پہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے اوپر آپ اپنے اپنے ممالک کے اندر جا کے وہاں بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اندر دیکھیں پوری دنیا کے یہاں سفیر موجود ہیں، یہ کیوں جا کے وزٹ نہیں کرتے؟ اتنی زیادتی ہے کہ وہاں پہ مطلب ٹیلی فون کا انہوں نے کنیکشن بند کر دیا ہے، انٹرنیٹ کی سروس انہوں نے معطل کر دی ہے، مطلب اتنا ظلم ہے کہ مطلب کوئی اگر اپنے پیارے کی خیریت بھی لینا چاہے تو نہیں ہو سکتا اس سے رابطہ، مطلب اتنا ظلم انہوں نے کیا، مطلب کھانے پینے کے وہاں پہ جو ہے وہ لالے پڑ چکے تھے عوام کو، مطلب کھانے پینے سے بھی انہوں نے محروم رکھ دیا تھا وہاں کی۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، میڈیا پہ چلی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے تو تمام ٹیلی ویژن چینل پہ یہ لائیو نشریات چل رہی ہیں، روزانہ چل رہی ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پاور پالیٹکس کرتی ہیں ان سب کو اس بنیاد پہ ایک ہونا چاہیے، اس پہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ یا کوئی اس طرح کا کوئی فورم بنانا چاہیے۔ یہ ان کے آپس کے ہمارے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے نمٹیں، پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا۔ دیکھیں وہ جس دن وہ عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ، یونائٹڈ نیشن جب گئے تھے، وہاں جا کے وہ اس وقت نواز شریف جیل میں تھا، وہاں جا کے کہہ رہے کہ میں یہاں سے اب انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں بیٹھی کہ میں واپس جاؤں گا اور جو نواز شریف جیل میں اس کا پنکھا جا کے نکال۔ آج تو خیر کشمیری دن ہے، یکجہتی کا دن ہے، تو آج تو وہ تمام کشمیری ہمارے تمام بہن بھائی بزرگ سب نوجوان نظریں جما کے بیٹھے ہوں گے کہ آج دیکھیں کہ اچھا آپ یہ دیکھیں بڑے مطلب افسوس کی بات ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی بہن بھائی ہمارے لیے کس طرح سے زیادہ یکجہتی کر رہے ہیں، کس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے پوری جو ٹیلی ویژن کی جو وہ ہوتی ہے نشریات جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، وہاں پہ ٹیلی فون نہیں چل رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کا نیٹ ورک بند ہوتا ہے۔ میرا ایک کشمیری دوست میرے سے ہے رابطے میں، وہ یہاں پاکستان آیا ہوا تھا تو میرے سے رابطے میں، وہ کہتا ہے کہ جب وہ خاص دن ہوتا ہے تو نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے تو ہم پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اور وہ پہاڑوں پہ کہیں چڑھ کے لائیو نشریات دیکھتا ہے، یا پھر دوسری آج کل فیسلٹی آ گئی ہے کہ جب وہ نیٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس پہ یوٹیوب پہ سرچ وغیرہ کر کے پچھلا جو ریکارڈ پڑا ہوگا وہ سنتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اس وقت جب وہ، کیونکہ اس وقت نیٹ ورک نہیں چل رہا تھا، پھر وہ شیئر کرتے ہیں پورا آپس میں بیٹھ کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی دکھا کے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف آج کے دن ان کے ساتھ یکجہتی کریں، یا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ہم صرف ان کے نام کے نعرے لگائیں یا ان کا جشن آزادی کے دن ان کا جھنڈا پھڑکائیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ ان کی بات کرنا ضروری ہے، ان کی سڑک کا نام رکھنا کشمیر یہاں بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے رکھنا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ان کے لیے کچھ جدوجہد ان کے حق کو ان کو دلانے کی وہ کریں۔ ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ان کی وہ جو سارا جو وہاں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ لے کے ہم سب نے اکٹھا ہو کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہزاروں اختلاف ہو آپس میں، لیکن وہ ہزاروں لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، ان کی آزادی کا سوال ہے۔ ان کو تمام پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو یا تو اس طرح کا کوئی فورم بنانا چاہیے، اور اس فورم پہ جب کشمیر کا معاملہ ہو تو انٹرنیشنل لیول پہ تمام اختلافات چھوڑ کے، پولیٹیکل معاملات، اختلافات، ذاتی جو بھی معاملات ہیں سارے چھوڑ کے کشمیر کے معاملے پہ ایک پیج میں کھڑے ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہیں گے راشد صاحب؟ ہم دیکھیں جی، دو چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ترقی پذیر ملکوں کی لسٹ میں ہے جی، اور ایک چیز جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ کوشش تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں پاکستان کو اندر سے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، معاشی حوالے سے بھی اور ڈیفنس کے حوالے سے بھی۔ تو یہ اس میں تو میرے حال میں رات دن ایک کر دینا چاہیے ابھی ہمیں کہ پاکستان کو انٹرنلی اسٹرانگ کریں سب سے پہلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تاکہ ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ کے اندر آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں پہلی بات کشمیر سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ پھر یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو امینڈ کر سکتے ہیں، آگے کسی بھی اس میں چینجنگ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن جب دنیا کے اندر آپ ایک عام
جو ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ جب دو اسٹرانگ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی بات کا ایک ورتھ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو انٹرنیشنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بات کی ورتھ نہ ہونے کی مین وجہ کہ پاکستان ترقی پذیر ڈے بائی ڈے جو ہے نیچے کی طرف ہماری اکانومی جا رہی ہے اور ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو جب انٹرنلی ہم اسٹرانگ ہوں گے, اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, انرجی کرائسس بھی ہے, تو ایسا کچھ نیشنل ایکشن پلان جیسے بنا ہوا ہے, نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بننا چاہیے پاکستان کے اندر, کیونکہ ماضی کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے میگا پروجیکٹس جو تھے ان کی ریپیٹیشن ہوئی کہ ان کو ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا, دوسری پولیٹیکل پارٹی نے اپنے وہاں پہ انیگوریشن لگائی, پھر دوسرے والے نے اس کو روک دیا, تیسرے نے دوبارہ وہاں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تاکہ پاکستان تیزی سے ترقی کرے, اس کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بننا چاہیے اور اس کے اوپر ریگولر کام ہونا چاہیے. باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نو ڈاؤٹ پولیٹیکل لوگوں نے پاکستان کے اندر آنا ہے, اسٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ اور سارے معاملات کو پولیٹیکل لوگوں نے ہی دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیز جب پاکستان انٹرنلی اسٹرانگ ہوگا تو پھر ہم کسی فورم پہ بھی جائیں گے تو ہماری بات کو سنا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ غور کیا جائے گا. جی ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے جی, میں شکریہ ادا کروں گی راجہ راشد صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ویر جی کوہلی صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ لوگ آئے اسٹوڈیو میں, اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے آپ نے اظہار یکجہتی ظاہر کی, ان کے دکھ میں جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. ہم جتنی پاکستانی قوم ہے, جتنے بھی جگہ پاکستان کے علاوہ بھی جو ہے کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے, ہم ان سب کے ساتھ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. بس میں اجازت چاہوں گی اور جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ واقعی جیسے ویر جی کوہلی صاحب اور راجہ راشد صاحب نے کہا کہ صرف ایک دن نہیں, یہ ایک دن اسپیشلی ہم لوگ اس لیے کہ تاکہ پوری دنیا میں ہماری ان کے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یونٹی نظر آئے کہ ہم ان کی شانہ بشانہ کرے, لیکن ہر دن ہمیں کشمیر کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نداز کو دے اجازت. مجھے, میرے مہمانوں کو, میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.